जब छुट्टी तो मेरा रब कहेगा छुट्टी, बस। सजदे वही नवाब शाह के थे, खत्म। अब तो तुम मेरे पास मेहमान बनकर आए हो, तुम मांगोगे मैं दूंगा, तुम खाओगे मैं खिलाऊंगा, तुम पियोगे मैं पिलाऊंगा, तुम पहनोगे मैं पहनाऊंगा, तुम सुनोगे मैं सुनाऊंगा, तुम सवाल करोगे मैं पूरा करूंगा। मैं तुम्हारी आंखें ठंडी करूंगा जन्नत के नजारों से, और जन्नत की खूबसूरत बीवियों से, और जन्नत के हसीन नजारों से, और जन्नत के खूबसूरत बागात से। और मैं तुम्हारी रूह को ठंडा करूंगा अपने दीदार से और अपनी रजा से, और नबियों के पड़ोस से और नबियों के साथ से। जन्नत की सबसे पहली दावत वो अल्लाह ताला नाश्ता करवाएगा, नाश्ते के बाद फिर सबसे पहली दावत आदम अलैहिस्सलाम करेंगे, फिर नूह अलैहिस्सलाम करेंगे, फिर ऐसे सारे नबी दावत करेंगे, सबसे आखिर में दावत करेगा मेरा नबी। और एक बात बताऊं कि उस दिन जब ये कोई सदर वजीर आता है तो ये जितने वडेरे होते हैं इनकी कोशिश होती है मेरी कुर्सी करीब हो, मेरी कुर्सी करीब हो। उसके लिए चक्कर चलाते हैं, उसके लिए हेरा फेरियां करते हैं कि मैं जरा वजीर के करीब बैठा नजर आऊं, मैं सदर के करीब बैठा नजर आऊं। ये इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत है। तो उस दिन मेरा नबी दावत करेगा और हर आदमी की तमन्ना होगी कि मैं नेड़े हो जाऊं, मुझे करीब जगह मिले। तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूं, कर लेना, तुम्हें जगह मिल जाएगी, कुर्सी तुम्हारी करीब होगी। मेरे नबी ने कहा उस दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जिसके अखलाक ज्यादा अच्छे होंगे। ना कहा तहज्जुद, ना कहा तबलीग, ना कहा रोजा, ना कहा हज, ना कहा ज़कात, ना कहा सदकात, ना कहा खैरात, ना कहा जिक्र, ना कहा नफल, ना कहा इल्म, ना कहा जिहाद। क्या कहा? उस दिन मेरे करीब बैठना है। अगर अपनी कुर्सी मेरे सामने बिछवानी है तो अपने अखलाक अच्छे कर लो। तुम्हारे नवाब शाह में जितने अच्छे अखलाक होंगे उतना उस महफिल में तुम मेरे करीब हो जाओगे। हाँ, अखलाक अच्छे कर लो। और अखलाक का 90% हिस्सा ये जबान के साथ है। ये जबान का बोल ठीक कर लो, इससे गाली निकाल दो, इससे झूठ निकाल दो, इससे गीबत निकाल दो, इससे मुसलमानों की बेइज्जती करना निकाल दो, इससे पगड़ी उछालना निकाल दो। औरों की सुन के सह जाओ, पी जाओ, या फूल के सिवा कुछ ना निकले, जबान से दुआ के सिवा कुछ ना निकले, तो मेरे रब की कसम तुम्हें तुम्हारा नबी अपने करीब बैठाएगा। आया, ये अखलाक ऐसी दौलत है, ये अखलाक ऐसी दौलत है। मेरे नबी ने से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं मेरा ईमान मुकम्मल हो जाए। तो आपने कहा अपने अखलाक अच्छे कर, तेरा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। क्या कहा? अखलाक अच्छे कर, तेरा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। ईमान कैसे मुकम्मल होगा? तुम्हारे अखलाक अच्छे करने से। अच्छे अखलाक का क्या मतलब है? 3 चीजें उसका खुलासा है। 3 चीजें। तसिलु मन क़ताक, जो तोड़े उससे जोड़ो, व तुअति मन हरमक, जो छीने उससे अता करो, व ताफ़ु अम्मन ज़लमक, जो ज्यादती करे माफ कर दो, बदला ना लो, माफ कर दो। नाक कटे तो तुम्हारा नबी कहता है मैं जामिन, तुम नीचे हो जाओ, अगर इज्जत में कमी आए तो मुझसे ले लेना, मैं दूंगा। इससे बड़ा जामिन कहां से लाऊं? अल्लाह के बाद सबसे बड़ा जामिन। और अल्लाह का नबी जामिन तो अल्लाह जामिन, अल्लाह का नबी जामिन तो अल्लाह की जमानत। तो मेरा नबी कह रहा है माफ करो। लोग कहेंगे जलील हो गए हो, बेइज्जत हो गए हो, छोटे पड़ गए हो। तुम कहना हाँ हो गया हूं। अगर इज्जत में कमी आए तो मैं दूंगा, मैं अल्लाह से लेकर दूंगा। तुम्हारा हक मारा गया, तुम सब्र कर जाओ, लड़ो नहीं, झगड़ा ना करो, चुप कर जाओ, सह जाओ, पी जाओ, हौज़े कौसर पे आ जाना, मैं सारी कमियां अल्लाह से पूरी करवा के दे दूंगा। ये वादे हैं मेरे नबी के। हाँ, मेरे नबी की दावत सबसे आखिर में होगी, तो उस दिन सबकी कोशिश होगी मैं नेड़े हो जाऊं, मैं नजदीक हो जाऊं। तो मेरे नबी ने कहा जिसके जितने अखलाक अच्छे होंगे वो उतना मेरे करीब होगा। तो मेरे भाइयों, इस वक्त बद अखलाकी की आग लगी हुई है। आग, नफरत, तासुब और गजब और हसद और बुग़्ज़ और गाली गलोच, इसने हमारे सारे मुआशरे को लपेट में ले लिया है। ज़बान का बोल मीठा करो, अल्लाह के वास्ते ज़बान का बोल मीठा करो, ज़बान का बोल मीठा करो। आपने मुआज़ इब्न जबल से फरमाया, मुआज़ तुम्हें सारे दीन का खुलासा बताऊं, सारे दीन का खुलासा बताऊं। कहा जी क्या? आपने ज़बान निकाल कर कहा इसे काबू में रखना,
اسے قابو میں رکھنا، اسے قابو میں رکھنا تو سارا دین تمہارا سلامت رہ جائے گا۔ یاد رکھو بھائیو، کسی کو ماں بیٹی کی گالی دینا، زمین آسمان کانپ اٹھتا ہے جب کسی کی ماں بیٹی کو بے عزت کیا جاتا ہے، جب کسی کی بہن کو، جب کسی کی ماں اور بیٹی کو گالیوں سے اس کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے، اللہ کا عرش بھی غصے سے کانپنے لگتا ہے۔ اپنے اخلاق بناؤ، تمہیں اپنے نبی کے قریب ترین جگہ ملے گی۔ پھر سب سے آخر میں اللہ دعوت کرے گا، آؤ میرے بندو آج میری دعوت پہ آ جاؤ۔ اس کے بعد پھر اللہ کے در کھلیں گے جو کبھی بند نہ ہوں گے، کبھی بند نہ ہوں گے، کبھی بند نہ ہوں گے۔ جیسے اللہ کو بقا ہے، اللہ اس کو بھی بقا دے دے گا جو جنت میں چلا گیا، اور وہ بھی ہمیشہ رہے گا جو جہنم میں چلا گیا۔ اس کی چیخ و پکار ہوگی، ان کی موج میں، ان کے لیے موج میلہ ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کے محبوب کی پاک زندگی کو سیکھنا ہے اور اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا ہے۔ آج تک جو کمی ہوئی اس پہ معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اور آئندہ کے لیے زندگی کو اس کے طریقوں پر لانے کے لیے ساری دنیا میں پھرنا ہے۔ ہونے والا اجتماع میں اسی کے لیے آیا ہوں جو آپ کا اجتماع فروری میں ہو رہا ہے، کہ اس سے جماعتیں بنے اور آپ ساری دنیا میں پھرو اور سارے عالم میں پھرو اور پوری دنیا کو اللہ کا پیغام سناؤ۔ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ خطہ بہت کمزور ہو چکا ہے، ساری دنیا میں ذلیل ہو چکا ہے، پر ایک عزت کا تاج اللہ نے اس خطے کے سر پہ رکھا ہے کہ دنیا میں دین کی محنت کا سب سے بڑا مرکز اللہ نے یہاں بنایا ہے، اور پیدل جماعتیں چل رہی ہیں، اور فقیر چل رہے ہیں، مالدار چل رہے ہیں، غریب چل رہے ہیں، اور پہاڑوں میں چل رہے ہیں، صحراؤں میں چل رہے ہیں، دریاؤں کے کناروں پر چل رہے ہیں، جنگلوں میں چل رہے ہیں، شہروں میں چل رہے ہیں، اپنی جیب سے خرچ کر کر کے اللہ کی راہوں میں پھر پھر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور ساری دنیا سے لوگ اڑ اڑ کے یہاں آ رہے ہیں۔ فیجی آخری کنارہ، ہوائی آخری کنارہ، جنوبی امریکہ آخری کنارہ، جنوبی افریقہ آخری کنارہ، چاروں طرف سے لوگ جہازوں پہ بیٹھ کر اڑ اڑ کے تمہارے ملک میں آ رہے ہیں کہ ہم دین سیکھنے جا رہے ہیں، دین کی محنت سیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ تبلیغ کی محنت کو اللہ نے سبب بنایا، اور 6 بر اعظم میں اللہ نے ایمان کی ہوا چلا دی اور ایمان کی لہریں چل نکلی، اور ہر طرف اذان و تکبیر اور نمازوں کی فضا زندہ ہو گئی۔ لاکھوں کروڑوں انسان ہدایت پر آئے، مرتد قبائل دوبارہ ایمان میں داخل ہوئے، بھولے ہوں کو سبق یاد ہوا، بھٹکے ہوں کو راہیں ملی، بگڑی ہوئی نسل صراط مستقیم پر آئی۔ ڈیوزبری انگلینڈ کا اجتماع تھا، ایک نوجوان پیرا دے رہا تھا، بڑا خوبصورت لمبا قد۔ میں نے پوچھا کہاں کے ہو؟ کہنے لگا میں بریڈ فورڈ سے ہوں۔ میں نے کہا پاکستان میں؟ کہنے لگا میں اٹک کا ہوں۔ کہنے لگا میں یہیں پیدا ہوا ہوں، ماں باپ اٹک کے تھے، میں یہیں پیدا ہوں، میں نے صرف 3 دن لگائے ہیں اور آپ میری شکل دیکھو۔ کہ ان کے پاس ہمیں گمراہ کرنے کی جو چیز تھی انہوں نے ساری ہمارے آگے رکھ دی ہے، اور اللہ نے ہمیں پھر ہدایت دی ہے۔ اب ہم گمراہ نہیں ہوں گے بلکہ یہ ہدایت پر آئیں گے، اور اللہ ان کی نسلوں کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا۔ تو میں سارے بھائیوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ آؤ ہم مل کر توبہ کریں اور اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بنا لیں، اور باقی چیزیں دائیں بائیں کر دیں، اللہ مطلوب بن جائے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ میری بات کوئی سمجھ میں آئی ہے؟ تو توبہ کرتے ہو؟ توبہ کرتے ہو تو سارے کہو یا اللہ میری توبہ۔ ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ مبارک مبارک جس بھائی نے دل سے کی ہے، اللہ کی قسم وہ ایسے بیٹھا جیسے آج ماں نے جنا ہو۔ ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ تمہارے اوپر کوئی نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ تمہارے ذمہ اب کوئی نہیں ہے۔ ہاں 2 باتوں کی وضاحت ضرور ہے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، تم نے کہا یا اللہ میری توبہ، گناہ ابھی معاف ہو گیا، قضا باقی ہے۔ علماء سے پوچھنا نماز قضا کیسے پڑھنی ہے، قضا روزہ کیسے رکھنا ہے۔ زکوٰۃ نہیں دی، تم نے کہا یا اللہ میری توبہ، گناہ معاف ہو گیا، حساب بنا کے کرتے رہنا۔ ہماری جماعت سے انگلینڈ میں ایک آدمی سے ملنے گئے، اس نے کوئی 20 لاکھ کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی۔ یہ 1982 میں بتا رہا ہوں، 1982 میں اس نے خود بتایا کہ یہ انگوٹھی میری 8 لاکھ کی ہے، یہ انگوٹھی میری 5 لاکھ کی ہے۔ وہ سچا یا جھوٹا اس کو پتا، لیکن وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، وہ نگینے بتا رہے تھے کہ اتنا ہونا چاہیے۔ وہ اس نے ہمیں بڑی گالیاں دی، بڑی گالیاں دی، لاہور کا تھا۔ ساری سن کر میں نے کہا مسجد تک چھوڑ تو آؤ، ہمیں مسجد تک چھوڑ تو آؤ۔ تو ہمارے ساتھ چل پڑا۔ جب مسجد میں آیا تو ایک دم اس کا دل بدلا، کہنے لگا میں آج 27 سال کے بعد مسجد میں داخل ہوا ہوں،
نہ کبھی نماز پڑھی، نہ جمعہ پڑھا، نہ عید پڑھی، آج 27 سال کے بعد مسجد میں آیا ہوں۔ پھر اس نے بیان سنا تو اس نے 3 دن لکھا دیے، 3 دن کا بھی 1.5 دن لگایا، بیمار ہو کے 1.5 دن کے بعد واپس چلا گیا، 1.5 دن اس کا لگا، اس 1.5 دن کا اتنا اثر لیا کہ جس کی 2 انگوٹھیاں اس وقت 15-20 لاکھ کی تھیں، اس شخص کے پاس کتنا پیسہ ہوگا، وہ 1.5 دن اس کا لگا۔ اس کے بعد وہ پاکستان آیا اور 27 سال کی زکوٰۃ 1 ہفتے میں تقسیم کر کے واپس چلا گیا۔ 27 سال کی زکوٰۃ 1 ہفتے میں تقسیم کی، رشتہ داروں میں، غریبوں میں، اور صرف اسی لیے آیا تھا، زکوٰۃ تقسیم کی اور واپس انگلینڈ چلا گیا۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ تو زکوٰۃ نہیں دی، معاف ہو گیا، گناہ معاف۔ اب پوچھو کیسے کرنا ہے؟ اللہ نے پیسہ دیا ہے، اکٹھی ادا کرو، اتنا پیسہ نہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرو۔ زمیندار بیٹھے ہوئے، ان کو نہیں پتا کہ اللہ نے ہمارے فصل پہ بھی زکوٰۃ رکھی ہوئی ہے، اور ہمارا 20 من میں 19 من اللہ کہتا تیرا، 1 من غریب کا، 100 من گنا ہے، 95 من تیرا، 5 من غریب کا، 100 من کپاس ہے، 95 من تیری، استعمال کر، 5 من غریب کے، یہ تیرے نہیں ہیں، یہ تیرے نہیں ہیں۔ اگر یہ تو کھا گیا تو تیرا رزق حرام اور تیرے مال میں بے برکتی۔ ہاں، اللہ نے 100 من گندم آ گئی، 5 من غریب کا حصہ ہے، کتنا تھوڑا ہے، 100 میں 5 من، 100 میں 5 من، 20 من میں 1 من، پتہ بھی نہیں چلتا، 100 من میں سے 5 من نکل جائے پتہ نہیں چلتا۔ لیکن یہ ذمہ دار کہتے ہیں ہمارے خرچے نہیں پورے ہوتے، ہمیں اتنے سپرے کیے، اتنی کھاد ڈالی، اور ہم نے فلاں کے پیسے دینے، یہ اس لیے دینے کہ تم نے اللہ کو نہیں دیا۔ جب تم اللہ کو دو گے تو اللہ تمہاری زمینوں میں سے سونا نکال دے گا، تمہاری بنجر زمینوں کو آباد کر دے گا، تمہارے زمین کا پانی اللہ میٹھا کر دے گا، اور چپے چپے سے اللہ ایسے برکتوں کو نکالے گا کہ تمہاری نسلیں کھائیں گی، ختم نہ ہوگا۔ تو توبہ کی تو کر لی نا بھائی، جتنے عبادت کی کمی معاف، قضا باقی۔ دوسری چیز، لوگوں کا حق کھا لیا، حق مار لیا، گناہ معاف ہے، گناہ کی معافی ہے، لیکن حق باقی ہے، حق باقی ہے۔ کسی کی زمین دبا لی، زمین دبا لی، آج تک 10 سال دبائے رکھی، آج تم توبہ کر کے جا رہے ہو تو تمہارا گناہ معاف ہو گیا، اور زمین جا کے واپس کرو تو تمہارا معاملہ صاف ہو گیا۔ ہم گئے چونیا، ایک جگہ ہے پنجاب میں، تو وہاں کا ایک بڑا ذمہ دار رسا گیر، ہماری زبان میں رسا گیر کہتے ہیں جو چوریاں کرواتا ہو اور چوریوں کا مال وصول کرتا ہو، چوروں کو حصہ دے کر اپنا حصہ لیتا ہو، ہماری زبان میں اس کو رسا گیر کہتے ہیں۔ وہ چونیا کا رسا گیر ذمہ دار، قتل بھی، چوریاں بھی، ڈاکے بھی، باقی ہے بھی سارے پانی۔ تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا اگر چودھری حاکم کو مسلمان بناؤ تو پھر ہم تبلیغ کو مانیں کہ تبلیغ کوئی کام ہے۔ ہم نے کہا ہدایت تو اللہ دیتا ہے، کوئی ہمارے ہاتھ میں تھوڑا ہی ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے کفر پہ مر گیا، ہاں کوشش ہے، تو ہم نے ایک جماعت بھیجی، چودھری حاکم کو لے کر آئے، 6 فٹ سے زیادہ اس کا قد، بڑی بڑی مونچھیں اور بڑا جسم۔ تو وہ مسجد میں آیا، ایک ہلچل مچ گئی، پھر وہ میرے پاس لے کر آئے، میں سامنے بیٹھا ہو، میں نے اس سے بات شروع کی، کوئی 15-20 منٹ بات کی ہوگی کہ اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ پھر ابھی میری بات چل رہی تھی کہ اس نے میری بات کاٹی، مجھے چپ کرا دیا، کہنے لگا مولوی صاحب ایک شرک نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کیتا ہے، میری بخشش ہو جیسے۔ میں نے صرف ایک گناہ نہیں کیا، شرک میں نے نہیں کیا، باقی میں نے ہر گناہ کیا ہے، میری بخشش ہو جائے گی؟ بخشش اللہ کو کیا سمجھا ہے؟ پاکستان پولیس ہے؟ اللہ اللہ ہے، اللہ 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 ہے۔ ارے قارون کا نام سنا ہے نا؟ قارون وہ زمین میں دھس گیا تھا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی تھی، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی منت کرتا رہا کہ مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پکڑو، زمین سے کہتے پکڑو، پھر کہتے پکڑو، وہ کہتا معافی دو، موسیٰ علیہ السلام کہتے پکڑو،
وہ سارا زمین میں دھس گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تیری اتنی منتیں کی اس نے اور تو نے معاف نہ کیا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں معاف کر دیتا، تو انہوں میں آپ پہ راضی کر لوا، اس کو میں معاف کر دیتا۔ اور میں کہا اللہ تو یہ ہے، میں کہا ٹھیک ہے۔ وہ وہاں سے واپس گیا، جتنے چور رکھے تھے سب کو کہا جاؤ بھائی تم بھی توبہ کرو، میں نے بھی توبہ کر لی ہے۔ جتنی زمینیں دبائی تھیں ساری واپس کی، ساری۔ ان کو بلایا لوگوں کو اور ان کے آگے ہاتھ جوڑے اور رویا اور کہا اپنی زمینیں واپس لو۔ وہ اتنے دہشت زدہ، وہ کہے نہیں چودھری صاحب آپ ہی رکھو، ہمیں بس ٹھیکہ دے دو۔ وہ اتنے ڈرے ہوئے کہ کل پھر کہیں نہ قبضہ کر لے، تو ان کا نہیں میری پچھلی معاف کر دو، میری آئندہ توبہ۔ ان کی زمینیں واپس کی، چوروں کو دفع کیا، سارے نشوں سے توبہ کی، اور 6 مہینے بعد مر گیا۔ ساری زندگی بدماشی، رستہ گیر، اور 6 مہینے آخر میں اللہ نے ہمیں پہنچایا اور وہ توبہ کر کے گیا جنت میں۔ تو اللہ بڑا کریم ہے۔ توبہ کر لینا بھائی سب نے، اب ساری دنیا سے توبہ کرانی ہے۔ یہ جماعتوں کی نقل و حرکت ایک نقطے پر لانے کے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ یہ کام پہلے نبی کیا کرتے تھے، اب ہمارے ذمہ ہے، ہم نے کرنا ہے، ہم نے کمر کسنا ہے، ہم نے اس کے لیے گھروں کو چھوڑنا ہے اور اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرنا ہے۔ یہ سمت کا وتیرہ، اس امت کا شیوا ہے کہ اللہ کا نام لے کر دنیا میں پھرتے ہیں۔ اب توبہ تو ماشاءاللہ سب نے کر لی نا بھائی، آج کے بعد نماز تو نہیں چھوٹے گی نا، کم از کم سارا نواب شاہ 100% نمازی ہو جائے، کوئی نوجوان ماں باپ کو تنگ نہ کرے، کسی باپ کا گریبان نہ پکڑے، کوئی باپ اور ماں کی بد دعا نہ لے، دعا لے دعا۔ اگر سود پہ پیسے رکھے ہوئے ہیں کل نکال لو، کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھو، سیونگ سے نکال لو، کرنٹ میں رکھو۔ سود پہ کام کرتے ہو توبہ کر دو، چھوڑ دو۔ میرے نبی نے حجۃ الوداع میں کہا تھا میں سود حرام کر رہا ہوں اور سب سے پہلے اپنے چچا کا سود بند کرتا ہوں۔ اس پر حضرت عباس نے کہا میرے نبی نے میرا سود بند کیا، میں اصل بھی معاف کرتا ہوں۔ اس پر اللہ نے حضرت عباس کی اولاد کو 500 سال حکومت عطا فرمائی۔ حضرت عباس کی اولاد نے 500 کو 35 سال حکومت کی، 500 سال ایک خاندان نے حکومت کی۔ اتنی لمبی حکومت کسی خاندان کی نہیں چلی، 550 سال کے قریب میرے نبی نے سود روکا۔ عباس چچا ہیں، چچا، اور انہوں نے کہا میں اصل بھی ختم کرتا ہوں، سود چھوڑو، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑو، آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا اس کی جنت بڑی ہو جائے گی۔ آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ امام حسن اور امام حسین، ان سے پاکیزہ بھائیوں کی جوڑی نبیوں کے بعد کوئی نہیں دکھا سکتا، یہ سب سے افضل جوڑی ہے نبیوں کے بعد۔ حضرت حسن امام حسین سے کچھ ناراض ہو گئے تو لوگوں نے حضرت حسین سے کہا جا معافی مانگ، تو چھوٹا وہ بڑے۔ وہ فرمانے لگے مجھے پتا ہے میں چھوٹا ہوں وہ بڑے ہیں، لیکن اگر میں نے معافی مانگنے میں پہل کی تو جنت میں میرا درجہ اونچا ہو جائے گا، میرا دل نہیں کرتا میں بھائی سے جنت میں آگے ہوں، میں چاہتا ہوں وہ بڑا ہے وہ آگے رہے میں پیچھے رہوں۔ سبحان اللہ، کیا ادب ہے، کیا ادب ہے کہ اگر میں نے معافی مانگی تو میرے جنت کا درجہ آگے ہو جائے گا، میں چاہتا ہوں میں اپنے بھائی سے پیچھے رہوں۔ تو یہ بات حضرت حسن کو پتہ چلی تو انہوں نے آ کر اپنے بھائی کو گلے لگا لیا، تو کھٹپٹ تو ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی لڑے ہوئے صلح کر لو۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے اور پھر کارگزاری سنتا ہاں بھائی کیا کیا، تو ایک کہتا زنا کروایا، وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا، شراب پلائی، جھوٹ بلایا، قتل کروایا، غیبت کروائی، چوری کروائی، ڈاکہ ڈلوایا، جوا کھلوایا، نماز چھڑوائی، روزہ چھڑوایا، وہ چپ بیٹھا رہتا، کوئی ہوں ہاں نہیں کرتا، ایسے بیٹھا رہتا۔ ایک لنگڑا شیطان کوڑا کالا سا وہ کھڑا ہو کے کہتا جی میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو اچھل کے کہتا شاباش تو کام کر کے آیا ہے، تو کام کر کے آیا ہے۔ کہ شرابی کی شراب اس کی ذات تک، میاں بیوی کی لڑائی نسلوں تک، دو خاندان
دو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، تباہ برباد ہو جاتی ہیں۔ تو آپس میں لڑائی ہے، صلح کرو، جو پہل کرے گا درجہ پائے گا، جو آگے جھکے گا وہ اوپر ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر رشتہ داروں میں جہاں خون کے رشتے ہیں وہاں تو لڑنا، توبہ سے بھی کوئی اور اوپر کا لفظ ہو تو وہ میں استعمال کروں، پر اور کوئی لفظ نہیں ہے۔ خون کے رشتوں والوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بول چال ان کا بند ہو اور ایک دوسرے سے ملنا ملانا بند ہو۔ وہ جتنا بھی برا کریں تم اچھا کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، اللہ تمہاری نسلوں کو آباد کر دے گا۔ اور گھر کی آبادی مرد پر کے سر پر ہے۔ مرد اپنا ضبط کرے، منہ کا بول میٹھا رکھے، چہرے پہ بشاشت ہو، بیوی کے منہ میں لقمہ ہاتھ سے دینا بھی صدقے کا ثواب ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا جی میاں بیوی کی لڑائی رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا یہ وظیفے سے کام نہیں چلتا، بیویوں پہ وظیفے نہیں اثر کرتے ہوتے۔ کہنے کا کیا کروں؟ میں نے کہا اخلاق اچھے کرو، بول میٹھا کرو، اپنا خلق اچھا بناؤ تو محبت ہو جائے گی۔ تم بد اخلاق رہو گے تو کوئی وظیفہ کام نہیں آئے گا۔ میں نے کہا ایسا کرو، اب جب تم گھر جاؤ تو جب کھانے پر بیٹھو تو 2-3 لقمے اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلا دینا، انشاءاللہ تمہارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ چند دن کے بعد اس کا قدرتی فون آ گیا، تو مجھے یاد آ گیا، میں نے اس سے پوچھا وہ میرے والا جو عمل تھا کیا؟ کہنے کا نہیں کیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کا شرم آتی ہے۔ تو میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی، لڑتے ہوئے عورت کمزور ذات، اس سے کیا لڑنا؟ اور جو ایک بول پر ماں چھوڑ دے، باپ چھوڑ دے، بہنیں چھوڑ دے، بھائی چھوڑ دے، اپنا سارا خاندان چھوڑ کے ایک بول پر تمہارے لیے حلال ہو جائے اور ساری زندگی تیرے در پہ گزار دے، جہاں ڈولی اترے وہیں سے جنازہ اٹھے، اس سے زیادہ اور قدر کرنے والی چیز اور کیا ہوگی؟ اور اس کے ساتھ ایسی بدتمیزی ہو تو اس سے زیادہ بد اخلاقی کیا ہوگی؟ میں نے کہا تم ایسا کرو، ابھی زور کا وقت تھا، میں نے کہا نماز پڑھو، کھانے پر یہ عمل کرو، پھر مجھے واپس فون کرو کیا ہوا۔ تو کوئی 1.5-2 گھنٹے بعد اس کا مجھے فون آیا، کمال صاحب آج تو کمال ہو گیا، میں نے کھانے پر بیٹھے بیٹھے لقمہ بنا کے اس کے منہ میں ڈالا تو اس کا منہ تو کھلا ہی رہ گیا، ایسے کر کے بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا ہے؟ تو یہ نہیں کر سکتا، تمہیں یہ کس نے سبق پڑھایا؟ انہوں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھایا۔ کہا اللہ اس کا بھلا کرے جس نے تمہیں یہ سبق پڑھایا ہے۔ کہا گھر آباد ہو گیا، محبت ہو گئی۔ گھروں کی تباہی ہے بد اخلاقی کی وجہ سے۔ بڑے بڑے نمازی، دوڑیاں، محراب، تہجد گزار، ذکر کرنے والے، اللہ کی راہوں میں پھرنے والے، لیکن زبان کا بول اتنا سخت کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو آگ لگائے بیٹھے۔ میں ساری دنیا پھرا ہوں، 6 بر اعظم پھرا ہوں، میں نے عبادت گزار لاکھوں دیکھے، تہجد گزار لاکھوں دیکھے، علم والے لاکھوں دیکھے، ذکر والے لاکھوں دیکھے، اخلاق والے سینکڑوں بھی نہیں دیکھے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا ضحاکن بسامن، گھر میں ہنستے تھے، مسکراتے تھے، گھر کا کام خود کرتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے۔ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھی تو ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے کہ تو روٹی پکا، میں تجھے آٹا گوندھ کے دیتا ہوں۔ اپنے کپڑے خود دھو لیتے تھے، پھٹ جاتا تو خود سی لیتے تھے۔ یہ دین ہے، بیوی سے خوش ہو کے ملنا، بشاشت کے ساتھ ملنا، یہ دین ہے۔ میرے نبی نے کہا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر اللہ نے عورت کو بھی سمجھایا، چونکہ آپ سارے مرد بیٹھے ہو تو میں وہ بتا رہا ہوں جو آپ کے ذمہ ہے، دوسرا بھی بتا رہا ہوں، کئی عورتوں میں بیان ہوتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے ہوں، زخم ہوں، زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ کے صاف کرے، پھر بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا ہے۔
اپنے گھروں کو آباد کرو. میری سنو, یہ مضمون کوئی نہیں بیان کرتا, اس مضمون کو کوئی نہیں چھیڑتا, اور یہ ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے, زخم بن چکا ہے, اور ایک بہت بڑا ہنگامہ بن چکا ہے. میرے بھائیوں, گھر کی آبادی تبلیغ سے نہیں ہے, علم سے نہیں ہے, ذکر سے نہیں ہے, نماز سے نہیں ہے, روزے سے نہیں ہے, زکات سے نہیں ہے,